टॉपिक है रोज़ों का बयान। रोज़ों का बयान। और रोज़ों का बयान हम पढ़ने जा रहे हैं बाहर शरीयत किताब से, अल्हम्दुलिल्लाह। तरीक़ाकार कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले रोज़े से मुतालिक सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 से 187 तक वो हम पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, और थोड़ी सी उसकी एक मुख्तसर तफसीर बयान करेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 से 187 तक। उसके बाद मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने रोज़ों से मुतालिक और रमज़ान अल मुबारक से मुतालिक कुछ अहादीस अपनी किताब में पेश की हैं। हम उनको भी पढ़ेंगे, उनको सीखेंगे। तो 40 के करीब हम अहादीस इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस कोर्स में सीखेंगे, जिनका ताल्लुक रोज़ों से होगा। और फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में हम रोज़ों के मसाइल, और उन मसाइल की तादाद भी 40 है इत्तेफाक से। वो 45 है। उनमें से हमारे मतलब के जो खास खास जो हमने मुंतखब किए हैं, तो वो कमो बेश 40 के करीब हम रोज़ों के और रमज़ान से मुतालिक मसाइल, उसमें कुछ सदका फितर और ईद के बारे में भी आ जाएगा। फिर जो हमारा जो इसका नेक्स्ट सेशन होगा वो ज़कात पे होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से हम इस वक्त भी रमज़ानुल मुबारक में बैठे हैं, और रमज़ानुल मुबारक के और रोज़ों के बारे में अक्सर बातें जो हैं, जैसे आवाम को मालूम नहीं होती हैं, इसी तरह खवास को भी मालूम नहीं होती हैं। तो क्या ही अच्छा होता कि ये कोर्स जो है वो रमज़ानुल मुबारक से कम 1-2 महीने पहले होता, ताकि जब ये रमज़ानुल मुबारक जो कि अब आ चुका है, इसमें हम भरपूर तैयारी से शिरकत करते। लेकिन कोई बात नहीं, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी दी है तो बाकी के जो रोज़े इस वक्त बाकी हैं, हम उसके लिए पढ़ लेंगे, और अगला आने वाला रमज़ान अल्लाह ताला हमें सेहत और आफियत के साथ अगले आने वाले रमज़ान तक भी पहुंचा दे। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम दूसरों के लिए भी नफ़ा बख्श इंसान बनेंगे, कि अगर दूसरों को कुछ मालूमात नहीं होगी तो हम उनको बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि कुरान पाक में सूरतुल बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, आयत नंबर 183 में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, फर्ज किए गए तुम पर रोजे, कमा बिल्कुल उसी तरह, कुतिबा जैसे फर्ज किए गए थे, अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले वाले लोगों पर फर्ज किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अच्छा, अब ये जो जैसे कि सियाम रसूम की जमा है, रोज़ा कहते किसे हैं, ये सब मसाइल वाली बातें। जब मसाइल आएंगे, अहकामात पढ़ने लगेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे, लेकिन अभी चूंकि थोड़ी थोड़ी तफसीर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो बताते हुए चलूंगा, है ना। और मसाइल को थोड़ा मुख्तसर रखूंगा, क्योंकि मसाइल पर डिस्कशन डिटेल में होनी होगी थर्ड स्टेप में। अब ये वाली जो आयत 183 अभी हमने पढ़ी है, इसमें रोज़े की फर्जियत का बयान है। क्या है रोज़ा? रोज़ा शरीयत में किसे कहते हैं? और वो ये है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक रोज़े की नीयत से खाने पीने से बचा जाए, और हम बिस्तरी से बचा जाए। ये तो हो गया रोज़ा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जवानों, तुम में जो कोई निकाह की इस्तिताअत रखता है वो निकाह करे, क्योंकि ये अजनबी औरत की तरफ नज़र करने से निकाह को रोकने वाला है, निकाह, और शर्मगाह की हिफाजत करने वाला है निकाह करना। तो निकाह का हुक्म दिया है। अच्छा, जिसको जो इस्तिताअत रखता हो, और जिसमें निकाह की इस्तिताअत ना हो, है, तो वो रोजे रखे, क्योंकि रोजा कातिए शहवत है। ये क्या है कातिए शहवत? कातिए कहते हैं काटने वाला, शहवत वो जो शहवत जो है वो जो हम बिस्तरी की ख्वाहिश होती है, जिमा की जो ख्वाहिश होती है, तो उस ख्वाहिश को रोजा काट देता है। तो फरमाया कि ऐसे शख्स को चाहिए कि या तो वो निकाह कर ले, वरना फिर वो रोजे रख के। तो ये ज़िम्न में कि चूंकि अस्सियाम का वर्ड आया था, तो ये बात आपको बता दी।
اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، جن دن ہیں، ایامن، ایام یوم کی جمع ہے، معدودات، فمن کان منکم مریضا، تو اب دیکھیں یہاں سے پہلے پہلے والی بات وہ یہ چل رہی ہے کہ روزے فرض کر دیے گئے، کتب علیکم الصیام، اب کچھ ایگزیمشنز آئیں گی، استثناء جس کو کہتے ہیں آپ، کن کن لوگوں کو استثناء حاصل ہے؟ فمن کان منکم مریضا، تو اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، او، یا علی سفرن، یا وہ ہو سفر پر یعنی مسافر، تو فعدت من عدت، پہلے لفظ آ گیا عدت، فعدت من ایام اخرى، مطلب کیا ہے؟ تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ دوسرے دنوں میں، مطلب کیا ہے عدت سے مراد؟ کہ وہ دوسرے دنوں میں، اور دوسرے دنوں میں رمضان المبارک کے علاوہ والے دنوں میں ان روزوں کو پورا کرے۔ کن روزوں کو پورا کرے گا؟ جو اس نے اس وجہ سے چھوڑ دیے تھے، جو اسلام نے، شریعت نے، قرآن نے اس کو ریلیکسیشن دی تھی مریض کو، تو حالت مرض میں جو اس نے اگر کچھ روزے چھوڑ دیے تھے، تو جتنے اس نے چھوڑ دیے تھے اتنے روزے وہ رمضان کے علاوہ کے دنوں میں اس کی عدت پوری کرے گا، مطلب رکھے گا اتنے ہی، یا سفر میں تھا اور اس آپشن سے اس نے فائدہ اٹھایا تھا تو وہ ان روزوں کو رکھے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اب ذرا اس کو عربی گرامر والے ذرا سمجھیں اس بات کو، کہ وَعَلَى الَّذِينَ، اعلیٰ جو ہے وہ واجب کرنے کے لیے آتا ہے، کے لیے بھی آتا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، تو ان لوگوں پر، وَعَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، یطیقون، یہ اس سے سمجھ آ رہا ہے آپ کو طاقت کا لفظ؟ طاقت، تو صیغہ جمع مذکر غائب ہے نا یطیقون، اور یطیقون ہو ضمیر ہے راجع بسوئے سوم، تو یطیقون کا مطلب ویسے اس کے صرف اس لفظ کا مطلب دیکھ لیتے ہیں، اس لفظ کا یطیقون کا مطلب ہے کہ طاقت رکھتے ہیں وہ سب مرد، ایسے پڑھتے تھے نا آپ لوگ صرف میں، طاقت رکھتے ہیں وہ سب مرد، تو وعلی الذین یطیقون کا مطلب ہے کہ اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں، کس کی؟ ہو کی، ہو مطلب روزہ، وعلی الذین یطیقونہ، اور جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، یہ آپ کو ورڈ ٹو ورڈ گرامیٹیکلی ترجمہ بتایا ہے، آیت کا ترجمہ یہ ہے نہیں ویسے، کیونکہ آیت کے ترجمے کو بیان کرتے مفسر، مفسر علیہ رحمہ بتائیں گے، مفسرین نے بتایا ہے۔ بہرحال پہلے ترجمہ دیکھ لیں گرامیٹیکل، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں، تو پہلے مریض کا ذکر ہوا تھا، اور پھر کیونکہ مریض تو طاقت نہیں رکھتا، اور جو حالت سفر میں مسافر ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ وہ طاقت نہیں رکھتا، تو یہ تو بات ان کی ہو رہی ہے جو رکھتے ہیں، یطیقونہ، فعل مضارع مثبت معروف صیغہ جمع مذکر غائب ہے، مثبت کا ورڈ ذہن میں رکھیے گا، پازیٹو، اور پازیٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کام کو حال میں، حال ہونا بتایا جائے، تو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، تو جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، یہ بن رہا ہے ترجمہ، فدیۃ طعام مسکین، تو اللہ ان پر کیا ہے؟ فدیہ دینا واجب ہے، کو کتنا؟ طعام و مسکین، طعام کا مطلب ہوتا ہے کھانا، طعام و مسکین کا مطلب ہوتا ہے مسکین کا کھانا، تو ترجمہ تو یہ بن رہا ہے کہ ان لوگوں پر جنہیں اس کی طاقت ہو، ایک مسکین کا کھانا فدیہ واجب ہے، تو کیا جس کو روزہ رکھنے کی طاقت ہوتی ہے وہ فدیہ دے گا؟ نہیں نا، تو فدیہ تو وہ دے گا جس کو طاقت ہو یا نہ ہو، نہ ہو، جس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو وہ فدیہ دے گا، تو نہ تو نہیں لکھا ہوا ادھر، نہ کو یعنی نہیں کو، کہ جن لوگوں کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے،
تو نہیں تو نہیں لکھا ہے ادھر، نہیں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لا، لا کہتے ہیں۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہ یطیقون ہو ہے یا یہ لا یطیقون ہو ہے؟ کہاں لکھا ہے لا؟ اب اس بارے میں بڑے اقوال ہیں، میں یہ پڑھانے کے لیے ابھی نہیں بیٹھا ہوں کہ اس آیت کا ترجمہ یہ کیوں ہے جبکہ اس میں لام الف زبر لا ہے ہی نہیں۔ تو اس کا ترجمہ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو وہ فدیہ دیں گے ایک مسکین کا کھانا۔ اور آگے فرمایا کہ فمن تطوع، اب دیکھیں مسکین کو کھانا کھلائے گا جو اس کا ریٹ چل رہا ہوگا، تو اگر وہ اس سے زیادہ کرے اپنی طرف سے، زیادہ بھلائی کرے، تو وہ بھلائی خیر الہ، اس کے لیے زیادہ اچھی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک مسکین کا کھانا، مجھے نہیں پتا، اگر آپ کسی بھی ملک کا کیلکولیٹ کریں، فرض کریں کہ ایک روزے کا فدیہ جو ہے وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، تو شریعت نے اس کو یہ اجازت دے دی تھی اس آیت میں کہ چونکہ تم روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو اب تم کم، پھر بھی تم یہ نہ سمجھو کہ کچھ بھی تم پر واجب نہیں ہے تم پر، مسکین کو کھانا کھلانا ہے تم پر، فدیہ ہے یہ۔ اب فرض کریں کہ فدیہ جو ہے وہ 1,000 روپے کا بنتا ہے، تو کوئی شخص جو ہے وہ کہے کہ یار میں جس مسکین کو کھلا رہا ہوں وہ بہت ہی زیادہ غریب ہے، تو میں 1,000 نہیں، میں تو 2,000 دوں گا۔ کسی کے جو ہے وہ 10 روزے چھوٹے ہوئے ہیں، تو اس کے فرض کرو 10,000 روپے بنتے ہیں، اس نے فدیہ دینا ہے۔ وہ ہے جس جو طاقت نہ رکھتا تھا، نہیں رکھتا تھا، تو اس نے 10,000 روپے دینے، تو اس نے اگر 20,000 دے دیے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ فدیہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ بس وہ فکس ہو گئی یہ رقم۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، ہاں، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے گا تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگی۔ ان تمام باتوں کے باوجود جو ایگزمپشنز دی گئیں، مریض کی اور مسافر کی اور طاقت نہ رکھنے والی، تو آگے فرمایا کہ ٹھیک ہے، وَأَن تَصُومُوا، پھر بھی اگر تمہارا روزہ رکھنا، تصومو ہے، پھر بھی سے مراد کیا ہے؟ ان تمام باوجود، ان تمام باتوں کے باوجود تمہارا روزہ رکھنا خیر الکم، وہ زیادہ بہتر ہے۔ حکم نہیں دیا جا رہا، واجب نہیں کیا جا رہا، ایگزامشن دے دی، مریض ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے، ابھی بتاتا ہوں تفصیلات، بس یہ سمجھے وان تصوموا خیر الکم، تو اگر تم روزہ رکھو، تمہارا روزہ رکھنا وہ بھلائی ہے تمہارے لیے، ہے ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں حقیقت پتہ ہے، اگر تم جانو، اگر تمہیں معلوم ہے، تعلمون۔ اب یہ جو بات آئی تھی کہ ایام معدودات، تو آپ کو تو پتہ ہے نا کہ ایک ہی تو یہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا، پورے 11 مہینے تو روزے نہیں رکھوائے نا، پورے 12 مہینے۔ اب رمضان کبھی 29 دن کا ہوتا ہے، ایام معدودات 29 دن، کبھی 30 دن ہے۔ تو اب تم کبھی یہ پریشان نہ ہو جانا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں، کیونکہ ذہن میں رکھو کہ جس رب نے تمہیں پیچھے 11 مہینوں میں کھلایا ہے، وہ ہی رب اگر ایک ماہ، صرف ایک مہینہ، اور وہ بھی صرف دن کے وقت، رات کے وقت نہیں، صرف دن کے وقت کھانے پینے سے منع فرما رہے ہیں، تو یہ اگرچہ جیسے کہ فاقہ کہتے ہیں آپ، تو اس سے تمہارے جسم کیا بلکہ تمہاری روح، تمہارا ظاہر، تمہارا باطن، تمہاری دنیا، تمہاری آخرت، سب کو فائدہ ہوگا، کلیکٹیولی بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور رہی بات یہ جو مریض کی ہے، یہ جو ابھی آپ کو بات بتائیے، ابھی میں نے کلاس شروع کرنے سے پہلے بتایا تھا کہ ہم تیسرے اسٹیپ میں جا کے روزے کے مسائل سیکھیں گے، لیکن چونکہ ابھی آیت قرآن پاک کی پہلے یہ 187 تک چلی جائے، تو اس کے ضمن میں چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں ایسی ہوں گی کہ جن کا ذہن میں سوال اٹھ رہا ہوگا تو ان کا دور ہونا ضروری ہے۔ تو مریض دیکھیں اس طرح کا ہوتا ہے کہ اگر جو ہے نا ڈاکٹر اس کو یہ بات بتائے
یا اس کا کوئی پہلا جو ہے نا ایسے، یہ جس بیماری میں وہ مبتلا ہے وہ بیماری اس کو پہلے بھی آ چکی ہے، اور اس وقت اس نے اس بیماری کی حالت میں روزہ بھی رکھا تھا، اور وہ روزہ جو ہے اس کو ہلاکت کے قریب لے گیا تھا، مثال کے طور پہ. تو اب جب وہی بیماری روزے کی حالت میں رمضان میں آئی ہے، تو وہ پھر اسی خوف میں ہے کہ پچھلی دفعہ اتنی مشکل سے جان بچی تھی، تو اس لیے مریض کو رخصت دے دی گئی ہے. مریض کو، کیونکہ اسے روزہ رکھنے سے یا تو مرض کی زیادتی، مرض بڑھ جائے گا، یا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر یہ روزہ چھوڑ دے، نہ رکھے. اور یہ کہ رمضان کے بعد پھر جو دن ملیں ان میں ممنوع ایام جو ہوتے ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہوتا ہے، ان کے علاوہ جو روزے، جو دن ملیں ان دنوں میں وہ تعداد پوری کر لے. البتہ یہ یاد رکھ لے کہ وہ جو مریض ہے نا، اس کو میں زیادہ بیماری کے یا ہلاکت کے صرف وہم کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی کہ وہم ہے اس کو. نہیں 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 نہیں. بلکہ ضروری ہے کہ کسی دلیل ہو، کوئی نا کوئی سابقہ تجربہ ہو، کسی ایسے طبیب کے کہنے سے جو ہے نا وہ غالب گمان حاصل ہو، ڈاکٹر ہو اوتھینٹک، اس نے بتایا ہو کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا ہے، تو پھر نہیں رکھنا. ڈاکٹر نے بتا دیا نہیں رکھنا ہے تو پھر نہیں رکھنا. جی. اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے بھی تو اسلام نے منع کیا ہے نا. اس بات کو آپ سمجھتے ہیں نا. تو اس کے بعد اللہ، اچھا یہ جو ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا نا، یہ جو اس کے بعد یہ والی جو بات آئی تھی فمن تطوع خیرن، تو دیکھیں بیٹا کہ فدیے کی مقدار، وہ جو ابھی پیچھے جو لفظ آیا فدیہ، وہ تو ایک مخصوص مقدار ہے بھائی. تو لیکن اگر کوئی زیادہ دینا چاہے، خوشی سے، اپنی خوشی سے غریب کی مدد کرنا چاہے، مسکین کی مدد کرنا چاہے، تو بھائی جتنا زیادہ دے گا اتنا ہی زیادہ اس کو ثواب ملے گا. آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کچھ ایسے تھے، وہ نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہو پایا، مثال کے طور پہ اس میں فرق پڑ گیا. اب صحابہ کرام کی نماز اور ہماری نماز زمین و آسمان کا فرق. صحابہ کی نماز میں خشوع و خضوع میں فرق آ گیا تو اتنا افسوس ہوا، اور انہوں نے سوچا، حالانکہ اس پہ کسی قسم کا ان کے اوپر واجب نہیں تھا فدیہ ہے، لیکن پورا باغ صدقے میں دے دیا. اللہ رب العزت ہمیں بھی لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب یہ ہے کہ اگر ضروری نہیں ہے کہ اگر روزہ جو ہے وہ چھوڑیں، کوئی مریض ہو یا مسافر ہو، اس کے بعد ہی وہ جو ہے یہ کرے کہ کسی کی مدد کرے. بھائی اگر ہم سارے روزے رکھتے ہیں، ہمیں تو کوئی فدیہ فدیہ نہیں دینا الحمدللہ، تو پھر بھی اگر ہم دے دیں، مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، تو کیا ہو گیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ، شہر یہ کہتے ہیں مہینے کو، تو رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، جس میں نازل کیا گیا کیا، قرآن. اور وہ قرآن کیا ہے، ہدن، ہدایت للناسی، لوگوں کے لیے، مطلب للناس کا مطلب ہے سب انسان، تمام انسانوں کے لیے قرآن پاک میں ہدایت ہے. اور یہ نازل کب کیا گیا، شہر رمضان الذی، وہ مہینہ جو رمضان مہینہ ہے. ہدایت بھی ہے لوگوں کے لیے، وہ بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہدایت کی بھی ہیں اور فرقان کی بھی ہیں. فمن شہیدہ منکم الشہرہ، اگر تو شہیدہ پائے، منکم تم میں سے کوئی، یہ مہینہ، فل، اب یہ لام آ رہا ہے نا، فل یسم ہو، تو یہ لام لام امر ہے. اور یہاں پر لام امر جو ہے وہ وجوب کے لیے آیا ہے، یعنی فل یسم ہو تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے. یہ تو عربی گرامر کا ترجمہ ہے، لام امر والا ترجمہ. یہ لام امر والا ترجمہ ہے. لیکن یہاں پہ یہ جو آیا یہ وجوب کے لیے آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اس پر روزہ فرض ہے، یہ فرضیت ہے.
تو فمن شہیدہ منکم الشہر فلیصمہ، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یعنی فرض ہے اس کے اوپر روزہ۔ اس کے بعد ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخرى، دیکھو، یرید اللہ بکم الیسرا، یسرا آسانی کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تو چاہتا ہے کیا؟ آسانی۔ ولا یریدو، نہیں چاہتا وہ، بکم العسرا، مشکل نہیں چاہتا وہ تمہارے لیے۔ کس لیے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ وہ جو روزے تم کے چھوٹ گئے تھے تو وہ دوسرے دنوں میں تم اس کی عدت پوری کر لو، وہ تعداد تم پوری کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا، اور تم کبریائی بیان کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ کس بات پر؟ اس بات پر، اس نعمت پر، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اور تاکہ تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اچھا اب دیکھیں، جو شروع کہاں سے ہوئی تھی یہ بھی ذرا سامنے رکھ لیں اس کو، ادھر سے، یہاں سے سامنے رکھیں اس کو۔ یہ جو آیت ہے اس میں رمضان المبارک کی جو عظمت اور فضیلت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو دو دو اہم ترین فضیلتیں ہیں، دو۔ سب سے پہلی، اور وہ یہ کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے بھی، اور دوسری یہ کہ روزوں کے لیے اسی مہینے کا انتخاب کیا گیا۔ مہینے تو اور بھی ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، رجب، شعبان، لیکن رمضان المبارک کی فضیلت یہاں سے آپ کو کیا پتہ چلی؟ اسی مہینے کو اللہ رب العزت نے روزوں کے لیے انتخاب کیا کہ اسی مہینے میں فرض ہیں۔ یہ آپ کو سمجھ میں آیا کہ رمضان وہ ہے جس کی شان اور شرافت کے بارے میں قرآن پاک میں نازل ہوا۔ اس کے بعد بڑی خوبصورت بات ہے، ہم نے آپ کو ابھی تک یہ بتایا نا کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، آیت نمبر 185 تک ہم پہنچے تھے، اور ہم بالکل بہار شریعت کے اسلوب کے مطابق چل رہے ہیں۔ میں آپ کو بہار شریعت بھیجوں گا PDF میں، اور اس کی موبائل اپلیکیشن بھی ہے۔ تو آپ نے نا روزانہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے بہار شریعت میں جا کر کے میں نے آپ کو کیا پڑھایا تھا، کہاں سے پڑھایا تھا۔ جیسے کہ ابھی قرآن پاک کی یہ آیات چل رہی ہیں، آیت 183 سے 187 تک، اور پھر آپ اگلے دن کے سبق کا اندازہ لگا لیں گے کہ اب استاد صاحب کل کیا پڑھائیں گے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو وہ پورا مل جائے گا، گویا کہ وہ کورس آؤٹ لائن ہے آپ کی۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات آ رہی ہے، ابھی دیکھیں آپ یہ والی بات، اس میں ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ، پہلے تو اس کاف ضمیر کو سمجھ لیں آپ، یہ کاف سألا، اس سے پہلے سألا، سألا کا مطلب ہے کہ سوال کیا اسے ایک مرد نے، اور اذا جب لگ جاتا ہے فعل ماضی کے اوپر تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اور جب وہ سوال کریں، جب وہ سوال کریں۔ وَإِذَا سَأَلَ، لیکن کاف نہیں بولا ابھی میں نے، وَإِذَا سَأَلَ، اور جب وہ سوال کریں، ہے بھائی، کس سے کریں؟ وہ مفعول بھی کیا ہے؟ یہ مطلب اگر آپ عربی گرامر نہیں جانتے تو کوئی ایسی بات نہیں، آپ جان جائیں گے، ایک دن آپ جان جائیں گے۔ لیکن یہ جو کاف ضمیر ہے، اس کاف ضمیر سے مراد، اس کا مطلب کیا ہے ترجمہ؟ آپ، یو، if they ask you، وَإِذَا سَأَلَكَ if they ask you، کون یو؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت، یہ کلام کیا ہے؟ کلام، یہ کلام جو کلام الہی ہے، یہ قرآن پاک جو ہے دراصل اللہ رب العزت کی گفتگو ہے، جو اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرمائی ہے۔ پورا کا پورا قرآن پاک اللہ رب العزت نے اس میں اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک یہ قرآن، اللہ رب العزت کا کلام، پہنچایا۔ اللہ رب العزت بس اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یوں فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب وہ سوال کریں آپ سے،
صلی اللہ علیہ وسلم، کاف ضمیر کا مطلب ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہ آپ سے سوال کریں، کون؟ یہ سوچا آپ نے کبھی؟ آگے فائل آ گیا، عبادی۔ اب دیکھیں بھائی، عباد، اس کا مطلب یہ عبد کی جمع ہے، عبدن کی جمع عباد، عبد مانے ہوتا ہے بندہ، تو عباد کا مطلب ہے بندے۔ تو اگر اتنی بات ہوتی نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادٌ، عبادن، تو مطلب ہوتا ہے کہ اور اگر بندے آپ سے سوال کریں، لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس عباد کے بعد ایک چھوٹی یا نظر آ رہی ہے آپ کو، دیکھیں آپ، یہی تو بڑی خوبصورت یا ہے، خدا کی قسم۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میرے، میرے بندے، عبادی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں میرے بندے، میرے، اس میں کتنی اپنائیت ہے، میرے، یعنی ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ رب العزت ہمارے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بندے، بتا اللہ رب العزت نے ہمیں اون کیا ہے یہاں پہ، کہ کیا خوبصورت اون کرنا ہے، لگتا ہے کہ سب غم دور ہو گئے، کہ ہمیں جو ہے وہ اپنا لیا، وہ تو اپنایا ہوا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے اگر آپ سے سوال کریں، جب، کس بارے میں؟ انی، میرے بارے میں، اور جب سألک، آپ سے سوال کریں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کون؟ میرے بندے، وہ میرے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ میرے بندے ہیں، وہ میرے ہیں، کوئی ان کے ساتھ کچھ نہ کرے، وہ میرے بندے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور وہ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو آپ ان کو بتا دیں میں بہت قریب ہوں، اجیبو، قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی، مجھے پکارنے والے کی پکار کو میں قبول کرتا ہوں، دعا کو، اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، دعانی، کہ دعان پتہ ہے کیا لکھا ہے یہ نون کے نیچے جو زیر ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، تو مجھ سے کہاں لکھا ہے اس میں؟ یہ دراصل اس نون کے بعد چھوٹی یا ہے، یا ضمیر متکلم ہے جو مفعول بھی بن رہی ہے، نون یاجر نی، یہ ہے نون یاجر نی، اور سر صرف کے قاعدے کے تحت وہ یا جو ہے وہ حذف ہو گئی ہوئی ہے جی۔ جب وہ مجھ سے دعا کریں، فل یستجیبوا لی، یہ تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے، نہیں یہ تو پیچھے سے بات آ رہی ہے نا، اجیبو دعوت الداعی اذا دعانی، یہ تو وہاں سے ہے کہ میں ان کی پکارنے والے کی پکار اور دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ تو پھر اب اس کا کوئی جواب بھی ہونا چاہیے، یعنی مطلب میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں تو اس کو چاہیے فل یستجیبوا لی، تو اس کو میرا حکم بھی تو ماننا چاہیے، فلیؤمنوا، یہ بھی لام وہ ہے جو ابھی بتایا تھا کہ پھر تو فلیؤمنوا بھی، ہاں، ان کو چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، آج ہم لوگ لعلہم یہ سب کٹنے لگ جاتے یرشدون، بڑھتے مائک آن ہوگا تو پھر میری توجہ بھی ڈسٹرب ہوگی، ریکارڈنگ بھی خراب ہوگی۔ لعلہم یرشدون، تاکہ ہدایت پا جائیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے سنیں، آخری آیت ابھی جو پڑھی وہ تھی آیت نمبر 186، آخری آیت، احل لکم، حلال کر دیا گیا تمہارے اوپر، لیلۃ الصیامی، روزے کی راتوں میں، کیا حلال کر دیا؟ الرفث الی نسائکم، ہاں جی، آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں، پہلے سے تھوڑا سا ایک اوور ویو دیتا ہوں، پھر آپ پڑھیں گے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا، ایک اوور ویو لیں تھوڑا سا پھر آگے چلتے ہیں۔ اصل میں شروع شروع کے جو اسلام میں نا، تو افطار کے بعد جو ہم کھاتے ہیں، افطار میں روزہ کھولتے ہیں، کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، اور بیوی سے ہم بستری بھی کر سکتے ہیں،
تو شروع زمانے میں ایسا تھا کہ اسلام میں جو نا افطار کے بعد کھانا پینا جمع کرنا، یہ پتہ ہے کب تک کے لیے ہوتا تھا؟ بس عشاء تک. عشاء کی نماز ہوئی، دوبارہ سے روزہ اسٹارٹ. جی. جیسے ہی نماز عشاء کا وقت شروع ہو جاتا تھا، تو نماز عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد یہ کھانا پینا، بیوی کے ساتھ جمع کرنا، یہ سب چیزیں دوبارہ سے حرام ہو جاتی تھیں. سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ اچھا، ایک تو یہ بھی تھا. ایک اور بھی سچویشن ہوا کرتی تھی. جی، مسلمانوں کے روزوں کی بات ہو رہی ہے، دوسری کسی امت کے روزوں کی بات نہیں ہو رہی. صحابہ کرام کے روزوں کی بات ہو رہی ہے. جی. اچھا، عشاء کا وقت اگر نہیں آیا، فرض کرو کہ عشاء کی جماعت دیر سے نماز، عشاء کا وقت نہیں، سوری میں جماعت بار بار کہہ گیا، نماز بھی کہہ گیا نہیں. یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جب عشاء کا وقت داخل ہو جاتا تھا، نماز ہو نہ ہو، تو تب وہ ان کا جو ہے افطاری کا ٹائم مکمل ہو جاتا تھا، دوبارہ سے کھانا پینا حرام ہو جاتا تھا. یا ایک دوسری صورتحال بھی ہوا کرتی تھی، اور وہ یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی سو گیا، افطاری کر لی، کھا لیا پی لیا، اب اس کو نیند آ گئی اور اگر وہ سو گیا تو بس سونے کے بعد بھی یہ چیزیں حرام ہو جاتی تھی، چاہے اس وقت عشاء کا وقت شروع ہوا ہو چاہے نہ ہوا ہو. اب ایسا ہوا کہ بعض افراد جو ہے ان سے غلطی ہو گئی. غلطی لگ جاتی ہے نا بھائی. رمضان کی رات میں تو ہم بستری کر لی اپنی بیوی کے ساتھ، اور اب جب ان کو یہ پتہ چلا تو پھر ان کو جو ہے وہ بڑی سخت ندامت ہوئی، بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تشریف لائے اور بڑے پریشان ہوئے. تو اللہ رب العزت نے پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں میرے بندو، عبادی احل لکم، چلو آپ سے یہ غلطی ہو گئی، یہ کوئی غلطی نہیں ہوئی، حلال کر دیا تمہارے لیے. رمضان کی رات میں پوری رات، سحری کا وقت جو ختم ہوتا ہے وہاں تک پوری رات ہوتی ہے، ہم بستری کرنا تمہاری بیویوں کے ساتھ ہم نے حلال ہی کر دیا. جاؤ. اتنا پریشان ہو رہے تھے میرے بندے، پریشان ہو گئے تھے، غلطی ہو گئی تھی، حلال ہی کر دیا. احل لکم لیلۃ الصیام رفثوا الی نسائکم. اور یہ مطلب کہ آئندہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں آئندہ بھی اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا. اور ساتھ کے ساتھ یہ بھی تم کو معلوم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ تم سے غلطی ہو گئی تھی، خیانت ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، لیکن آئندہ کی اللہ تعالیٰ نے اس پہ معاف بھی کر دیا تمہیں. وہ جو تم سے ہوئی ہم بستری وہ معاف بھی کر دی، اور آئندہ کے لیے حلال بھی کر دیا، اور آئندہ کے لیے اجازت بھی عطا فرما دی کہ آئندہ تم پوری رات ہم بستری بھی کر سکتے ہو، کھا پی بھی سکتے ہو. یعنی یہ سسٹم ختم ہو گیا کہ عشاء کا وقت ہوگا تو روزہ دوبارہ اسٹارٹ ہو جائے گا. اور فرمایا ہے کہ اب بیویوں کے بارے میں الا نسائکم آیا نا، تو فرمایا کہ ہننا لباس لکم، وہ بیویاں تمہاری لباس ہیں. یہاں پہ مراد کیا ہے لباس سے مراد؟ لباس کیا کرتا ہے انسان کی؟ پردہ پوشی کرتا ہے. کیا کرتا ہے لباس؟ تو وہ بیویاں تمہاری لباس ہیں، وہ تمہارے عیبوں کو بھی چھپاتی ہیں. جی. وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم، وَأَنْتُمْ یہ کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے نا یہ، تو یہاں پہ مراد مردوں سے ہے. ٹھیک ہے. وہ جو ہننا کی جو ضمیر آئی تھی، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، سمجھ آئے بات؟ یہاں پہ عورتیں مراد ہیں کہ وہ عورتیں لباس ہیں تمہارا اور تم لباس ہو ان کا. ہاں. علم اللہ. جی. علیمہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے کہ نہیں؟ فاعل لفظ اللہ، اس میں جلالت آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. جی. معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو انکم کنتم تختانون، کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کر گئے تھے. تختانون انفسکم فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ، وہ توبہ قبول کر لی. وعفا عنکم، عفا معاف کر دیا تم کو اس بات سے ہیں. فالآن، تو اب، فالآن، تو اب
बाशिरुहुन्ना, कर लो मुबाशिरत अपनी बीवियों से, चलो कोई बात नहीं, कर लो, अब कर लो, अब कर लिया करो। पहले जो मना था अब मना नहीं है, अब कर लिया करो। फल आना, अब बाशिरुहुन्ना, अब कर लिया करो मुबाशरत। वब्तगू, और फिर तलाश करो, मा कतब अल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला ने तुम पर क्या फर्ज किया है। हाँ, जो तुम्हें लिखा है, कतबा लिखने से, नसीब में लिखा है, तो उसको तलाश करो, जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे नसीब में लिखा है उसको तलब करो। वकुलू, और खाओ, वशरबू, और पियो। दोनों फेले अमर के सीखे हैं, कुलू भी वशरबू भी, दोनों खाओ पियो। हत्ता तबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी। देखो, अबियत कहते हैं सफेद रंग को, और अस्वद कहते हैं काले रंग को, और खैत ये वो लाइन होती है। मतलब क्या है, जो मतलब समझे, वकुलू वशरबू, और खूब खाओ खूब पियो, हत्ता तबय यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फजरी। और खूब खाओ पियो, मतलब पहले तो ये था ना, ईशा की नमाज के वक्त बंद हो जाता था, तो फरमा दी कि नहीं, अब टाइम ड्यूरेशन पूरी सही से बता दी जा रही है, और टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दी गई। वो क्या, कि यहां तक के तुम्हारे लिए फजर से सफेदी की लाइन है, और जो रात की जो काली लाइन है, तो वो मुमताज हो जाए, मतलब इसको डोरा कहते हैं। आप डोरा कह लें कि तुम्हारे लिए फजर से जो है ना मुमताज हो जाए, क्या चीज, फजर से मुमताज हो जाए, नुमाया हो जाए, तुम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सको अपनी आंखों से कि सफेदी का डोरा स्याही के डोरे से अलग है जी। यानी अब आपके लिए टाइम हो गया क्या, आपने मगरिब में रोजा खोला, अब आपके पास वो जो सफेदी का जो डोरा है, वो जो नजर आएगा, वो क्या है, आपका सहरी का खत्म होने का वक्त। तो सहरी का वक्त खत्म होने तक सुबह सादिक जो है, उस वक्त तक खाओ। ये बात नहीं है कि अब ईशा की नमाज जो है, अगर वो दाखिल हो गया वक्त, तो तुम्हारे लिए ये सब मना हो जाता था, अब नहीं है। या तुम सो गए, सो जाओ, कोई बात नहीं, फिर सो के उठोगे तो जब तक सहरी का वक्त खत्म नहीं हो जाता, हम बिस्तरी भी कर लो, और जो कुछ भी खाना पीना है अच्छी तरह से खा के तकवियत हासिल कर लो, अगले दिन रोजे के लिए तैयार हो जाओ। ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला की देखें मेहरबानी है। हम तो ऐसे दौर में पैदा हुए ना, कि हमें तो ये पकी पकाई मिल गई बात, के हम तो, मतलब जो सहूलत वाला जो दौर है, हम तो उसमें आ गए, पैदा हुए। हमें तो ये पता भी नहीं है कि वो लोग रोजा किस तरह से रख लिया करते थे, इतना मुश्किल वाला। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि सुम्मा, यानी अब जब के सहरी का वक्त खत्म हो गया और वहां तक तुमने खूब अच्छी तरीके से खा लिया, पी लिया है, अब क्या करो, अब बस रोजा स्टार्ट करो, बस सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैली, अब मुकम्मल करो अपने रोजे को रात तक। वो रात यानी मगरिब तक। ये इला की भी बात है, हाँ जी, इला से पहले सियाम है, ये दिन की बात चल रही थी, ये पूरी बात चल रही थी, उसके बाद रात है। ये इला जो है, वो कभी कभी इला का माबाद जो है, इला के माकबल में शामिल होता है। ये अगर शामिल कर देना कोई गलती से, क्योंकि इला का मतलब तो ये है कि लय, रात तक, तो रात तक का मतलब क्यों, रात समेत भी होता है जी, इसका एक ये भी मतलब होता है, जैसे उसमें नहीं है, फगसिलु वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिकी, वो भी इलल मराफिकी, हाँ जी, वो अयदियकुम इलल मराफिकी का मतलब है कोनियों तक का मतलब नहीं है, वहां पे कोनियों समेत, वरना वुजू नहीं होगा। वहां पे इला जो है, उसमें कोहनियां शामिल हैं, समेत वाली बात है जी, उसका माकबल उसके माँ बाप में शामिल है भाई, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इला उस, मतलब आपको यही समझना पड़ेगा, बस कहते हैं कि नहीं नहीं, ये मौलवियों ने बहुत माहौल खराब कर रखा है, खुद पढ़ो कुरान। हाँ, खुद पढ़ो कुरान, तो पढ़ो, तो पढ़ लो, कुरान में लिखा है इलल लैली, और इला जो है वो तो जो है वो उसको शामिल होता है। तो फिर अगर कोई सुम्मा अतिम्मु सियामा रोजे को पूरा करे और रात आ जाए, तो रात तो उसमें शामिल होगी, रात को भी नहीं खाएगा फिर वो, क्योंकि लिखा है ना सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैली, और इला का तो यही मतलब होता है भाई। तो जी नहीं, इला का यही मतलब नहीं होता, इला का दूसरा मतलब भी होता है। और किसने बताया आपको, हमने बताया है, अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको।
جی مجھے کس نے بتایا؟ پھر ان کو کس نے بتایا؟ پھر ان کو کس نے بتایا؟ میں سب کی عزت کرتا ہوں، ہے آپ بھی میری کرتے ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں. تو یہ عزتیں جو ہوتی ہے نا، فرما برداری جو ہوتی ہے ہم نے اختیار کی، اس فرما برداری کو کہتے ہیں تقلید. ثم اتموا الصیام الی اللیل، ورنہ پوری رات بھی روزے میں شامل ہو جائے گی. ہاں، مت کرو تقلید، پوری رات روزہ رکھو. پھر دوبارہ سے ہو جائے گا، وہ دن آ جائے گا، پھر رات آئے گا، دن آ جائے گا، پھر مر جانا. ولا تباشروہن، ابھی تو اجازت دی تھی نا. باشروہن، یہ باشروہن. اب آ رہا ہے لا تباشروہن، اپنی عورتوں سے مباشرت کرنا. کب؟ وانتم عاکفون فی المساجد. اب ظاہر سی بات ہے، اعتکاف میں بیٹھے گا نا عاکف ہے، تو عورتوں سے ہم بستری نہیں کرنا. جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہوگے تو نہیں کرنا، تو کیونکہ تم کو تو یہ اجازت دے دی نا، فل آنا باشرہن ہے. چلو تم سے پہلے غلطی ہو گئی تھی، تختانون انفسکم. ایک منٹ. جس وقت تم اعتکاف کی حالت میں ہو، مسجد کے اندر بیٹھے ہو، کیونکہ پہلے بات یہ جو چل رہی تھی کہ پوری رات کھانا پینا تم پر جائز قرار دے دیا. پوری رات، شہری کا وقت ختم ہونے تک تم اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی کر سکتے ہو، اپنی بیویوں کے ساتھ. لیکن اب اس کے اندر ایک چیز ہے، وہ ضرور دھیان میں رکھنا کہ جب تم مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھو گے تو تم یہ نہ سمجھنا کہ چونکہ رات بھر جو ہے وہ کسی بھی وقت میں بیوی کے ساتھ جمع کرنا جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے الاؤڈ کر دیا تھا. لیکن جب تم اعتکاف میں بیٹھو گے مسجد کے اندر، تب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولا تباشرہن، تب نہیں کرنا. نہیں، مسجد میں اعتکاف کی حالت کے اندر ہی کھانا پینا تو چلو جاری رہے گا. تین چیزیں تھی نا، نمبر ایک کھانا، نمبر دو پینا، اور نمبر تین مباشرت کرنا. تو بھائی ولا تباشرہن وانتم، اس حال میں کہ تم، اب یہ دیکھو جملہ حالیہ ہے، اس حال میں کہ تم عاکف اعتکاف کرنے والے ہو مسجد میں. تل کا حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہیں ساری حدود، لمیٹیشنز. جی، یہ حد ہے، اس حد کو کراس نہیں کرنا. فلا تقربوها، بس اس کو نہیں کراس کرنا. کذالک یبین اللہ، بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں. یبین اللہ، یبین کھول کھول کے بیان فرماتا ہے آیات ہی، اپنی نشانیاں، للناسی، تمام انسانوں کے لیے. اسی طرح سے کس لیے؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں. الحمدللہ عز وجل، آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے 187 کا ترجمہ اور تھوڑی بہت جو ہے وہ اس کی تفسیر ہم نے آپ کو سکھا دی. اور اس کی ریکارڈنگ بھی آپ نے جو ہے وہ آپ سن لیں اس کی ریکارڈنگ. اور اگر آپ کو اس میں کوئی امپورٹنٹ بات لگے تو آپ اس کو اپنے پاس رجسٹر میں پوائنٹ نمبر 1 2 3 4 کر کے لکھ لیں ایک بات. اور اگر آپ کو کوئی سوال ذہن میں آئے کہ جو باتیں میں نے اس دوران میں کی ہیں ان میں دوران میں آپ کو کوئی سوال ذہن میں پیدا ہوا تھا، وہ بھی آپ لکھ لیں. سوال آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دیا کریں، تو میں آپ کو جواب دے دوں گا. ہو سکتا ہے کہ جو سوال آپ کے ذہن میں آیا ہو، وہ سوال جو ہے وہ سب کے ذہن میں نہ آیا ہو، سب کے فائدے کا ہو، تو میں اگلی کلاس میں اس کو انکلوڈ کر دوں گا. اور اگر وہ سب کے فائدے کا نہیں ہے تو وہ میں اپنے حساب سے اس کو ہینڈل کر کے کم سے کم آپ کو اس کا جواب دے دوں گا. ایک بات ہو گئی. اور کوشچن آنسر سیشن تو ہم رکھیں گے، اوپن کوشچن آنسر سیشن رکھیں گے، اس میں آپ سے سوالات لیں گے، آپ کو اس کے جوابات دیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو ابھی جو ہم نے جو کام کیا ہے نا، وہ باہر شریعت کے اعتبار سے ہم نے ابھی کیا کیا، وہ ذرا اینڈ ہو گیا اب ہمارا. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آپ کو اس کورس میں رمضان المبارک اور روزوں سے متعلق جو ہے تو قرآن پاک کی یہ 4 آیات، اور اس کے بعد ہم 40 احادیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قیمتی فرمان، جن کا تعلق روزوں سے اور رمضان المبارک سے ہے، اور کچھ اس میں عید کے مسائل بھی، فطرے کے بھی. تو 40 وہ احادیث ہیں جو اب آپ نے پڑھنی شروع کرنی ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ 40 احادیث انشاءاللہ عز و جل جب ہم پوری آپ کو سکھا دیں گے کہ پیچھے بھی کچھ نہ کچھ اس کے شان ورود ہے، وہ ساری چیزیں جتنا جتنا ممکن شارٹ ٹائم میں ہو سکے گا وہ آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد جو ہمارا تیسرا اسٹیپ آئے گا وہ ہوگا مسائل کا.
کتاب ہمارے پاس جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ساری باتیں کرنے کے لیے، وہ کتاب آپ کے پاس بہار شریعت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جب یہ روزے کا بیان آیا ہے اسی کتاب بہار شریعت کے اندر، تو میں آپ کو ایک مرتبہ پھر دکھا دیتا ہوں. آپ سوچیں گے کہ ابھی تک کتاب کا صرف ٹائٹل دکھایا تھا اور کتاب میں سے تو کچھ بتایا نہیں. بھائی کتاب یہیں سے شروع ہو رہی ہے، دیکھ لیں آپ لوگ. روزے کا بیان ہے، اور یہ آیات جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ آ چکی ہوئی ہیں. ریفرنسز نیچے لکھے ہوئے ہیں. آگے یہ جب یہ آپ کی پورا ترجمہ یہ میں نے آپ کو بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کر دیا. اور اس کے بعد احادیث شروع ہو رہی ہیں. حدیث نمبر 1 ہم پڑھیں گے کل، جی، انشاءاللہ عز و جل. اور پھر یہ اس تمام 40 احادیث کو یوں کر کے مکمل پڑھیں گے.